ट्रू इस्लाम ऐप को प्ले स्टोर से ज़रूर डाउनलोड कीजिए और शेयर कीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज का हमारा मौजू बहुत उम्दा और दिलबहार मौजू है, तवज्जो के हामिल है। और आज का जो हमारा मौजू जो हम लेके आए हैं रद्द देवबंदियत के अंदर, उनके अंदर ज़लज़ला बर्पा करने के लिए, वो है हाजिर और नाजिर का मसला। हाजिर और नाजिर का मसला आम और ख़ास के नज़र में वज़ाहत के वाज़े तौर पर आया है। और देवबंदी हज़रात का ये कहना है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हाजिर और नाजिर मानना, और ये जो कुफ्र शिरक है, अब बेहमदी ताला हम इनके घर से ही और हवाला जात देंगे बेहमदी ताला, उसको आप मुलाहिज़ा फरमा लीजिएगा। और हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। इनके घर को आग लग गई घर के चिराग से, इंशाल्लाह वहीं से इनकी धज्जिया और इनका पोस्टमार्टम किया जाएगा। पहले तो सबसे पहले अव्वल बात है कि इनकी किताबों का मुताला कर लिया जाए, जिसमें ये लिखते हैं कि जो शख्स ये अक़ीदा रखता है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म गैब था, हासिल था, या हाजिर नाजिर है, तो वो कतन काफिर है। ये देखिए आपके सामने जो किताब है वो रज़ा ख़ानी मज़हब, इनकी बड़ी मशहूर और मारूफ़ किताब है। और इसमें ये जो अंडरलाइन लगी लाल कलर की, इसमें आप मुलाहिज़ा फरमा ले होंगे, जो लिखा है इसके अंदर आप देख रहे होंगे कि जो शख्स ये अक़ीदा रखता है हो कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म गैब हासिल था, या आपको हाजिर नाजिर थे, वो कतन काफिर है और दायरा इस्लाम से खारिज है। जो हाजिर नाजिर को यह अक़ीदा रखे वो मुसलमान नहीं, वो काफिर है। ये एक हवाला हो गया। अब मैं आपकी बारगाह में दूसरा हवाला पेश करता हूँ। ये देखिए इनकी दूसरी किताब है तौहीद व शिर्क की हकीकत। इनके मौलिफ़ हैं नूर हसन बुखारी। आप ये देख रहे हैं, ये देखिए आप उनके अंदर मुलाहिज़ा फरमा रहे होंगे। ये देखिए, ये देख रहे हैं कि इस किस्म का एतिक़ाद हज़रत अंबिया औलिया हर वक्त हाजिर नाजिर हो और हर हाल में हमारी पुकार सुनते हैं, दूर है या दूरी से क्यों ना पुकारे, वो शिरक है। कि अगर यह अक़ीदा रखे, अगर हाजिर नाजिर माने, ये अक़ीदा रखे कि दूर और करीब से पुकारते हैं, वो शिरक हो जाता है। आप ये देख रहे होंगे। अब मैं आपके तरफ ले चलता हूँ दूसरी किताब इनकी, जो बड़ी मोतबर है, आप जानते होंगे, बड़ा मशहूर व मारूफ़ है। कुछ देर गैर मुक़ल्लिदों के साथ, अबू बकर गाज़ीपुरी है, और इसका हिस्सा 2 में। इसके अंदर क्या लिखते हैं आप देख रहे होंगे। आगे लिखते हैं कि अगर सलफ़ी मज़हब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाजिर नाजिर होना अक़ीदा सल्फ़ आलमीन में किसका था, अगर यो अक़ीदा रखे वो इस्लाम में शिरक और कुफ्र है। जो ये अक़ीदा रखे, सल्फ़ आलमीन ये अक़ीदा कहाँ था, जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हाजिर और नाजिर मानते हैं, अगर ये कोई अक़ीदा रखे वो काफिर है। अब यही नहीं है कि आगे और मैं इनका हवाला घर से आपको पेश कर देता हूँ, उसको भी मुलाहिज़ा फरमा लें। ये इनके घर की किताब है, साजिद खान नक्शबंदी है। इनको जानते होंगे आप वाज़े तौर पर, कोई तारुफ़ के मोहताज नहीं है, सोशल मीडिया पे ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। ये देखिए इनकी किताब है रज़ा ख़ानियत और हनफियत। जो शख्स ये कहे कि बुज़ुर्गों की रूहें हाजिर होती हैं, वो हमारी हालत जानती हैं, वो काफिर है। और आगे ही इसके बारे में लिखता है इसी किताब में, अगले सफ़े पे जो है, ये आप मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं कि अगर यह अक़ीदा हाजिर नाजिर को औलिया के लिए मानो या वख़वा नबी करीम ही के क्यों ना हो, हरगिज़ हर मकाम पर आन वान खड़े होने पर हरगिज़ हाजिर और नाजिर मानना कुफ्र है। अगर औलिया के लिए भी माने, अगर नबी के लिए भी माने, वो कुफ्र है। अच्छा, ये आपने इनकी 2-4 मोतबर मैंने किताबें दिखा दी, जिसमें और भी इनकी किताबें इमदादुल फतावा, फतावा रशीदिया और दीगर कुतुब में है, जिसमें यह अक़ीदा इनकी ये बात में मुसर्रा है कि अगर किसी गैर नबी के लिए या नबी के लिए माना जाए हाजिर और नाजिर का अक़ीदा, वो शिर्क व कुफ्र हो जाता है।
خیر وہ دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ جو صاحب علم ہے اس کو اچھی طرح سے جانتے ہیں، اس کو وہاں سے جا کے پڑھ سکتے ہیں، ملاحظہ فرما سکتے ہیں، مجھے دکھانے کی ضرورت نہیں ہے اس کو بحمدہ تعالیٰ۔ آئیے میں ان کی کتاب دکھاتا ہوں آپ کو، جس میں یہ لکھا ہے کہ حاضر و ناظر، یہ ان کے مولوی کتنے بڑے حاضر و ناظر تھے، اور رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے وہ عقیدہ ماننا کفر و شرک ہے، اور اپنے ملاؤں کے لیے، اپنے گرو گھنٹال مولوی کے لیے، اپنے اکابروں کے لیے، اپنے محبوبوں اور اپنے جو ہے قریب مولویوں کے لیے وہ عقیدہ ماننا ہے نہیں ایمان ہو جاتا۔ اب میں ان کے آپ کو گھر کی سیر کرا دیتا ہوں بحمدہ تعالیٰ۔ آپ اس کو سیو کر لیجئے اور اس کو اپنے پاس رکھیے گا۔ یہ ہے حکایات اولیاء، کتب خانہ نعیمیہ دیوبند سے چھپی ہے یہ کتاب، اور اس کا صفحہ نمبر 201 ہے اور حکایت نمبر بھی 201 ہے۔ اس میں کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا کہ آؤ حاجی قاسم، مولانا نے فرمایا کہ بھائی میں تمہارے لیے کیا دعا کروں؟ میں نے اپنی آنکھوں سے تمہیں دو جہاں کے بادشاہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے بخاری پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ اب یہ دیکھیے، محمد قاسم علی نانوتوی جو تھے وہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارگاہ میں یہ بخاری پڑھتے تھے، اور ان کے جو ہے گرو گھنٹال مولوی فرما رہے میں تمہارے لیے کیا دعا کروں؟ میں نے تو تمہیں دو جہاں کے سرور کے پاس بخاری پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، میں تمہارے کس لیے دعا کروں؟ تو اب دیکھ لیجئے، حضور فخر دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارگاہ میں جو ہے بخاری پڑھ رہے ہیں قاسم علی نانوتوی، بخاری پڑھ رہے ہیں۔ کیا پڑھ رہے ہیں؟ بخاری شریف پڑھ رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کو حاضر و ناظر ماننا شرک اور کفر میں لبریز ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں یہ بخاری شریف پڑھ رہے ہیں۔ یہ حکایت اولیاء ہے، اور یہیں پہ بس نہیں، میں انشاءاللہ آپ کو اور حوالہ پیش کرتا ہوں بحمدہ تعالیٰ۔ یہ دیکھیے، یہ بڑا مشہور و معروف حوالہ ہے۔ یہ ہے حکایت اولیاء، کتب خانہ نعیمیہ دیوبند سے، صفحہ نمبر 193، حکایت نمبر 194۔ یہ خود فرماتے ہیں کہ جسد عنصری کے ساتھ دیوبند میں جھگڑا ہو گیا تھا، جسد عنصری کے ساتھ قاسم علی نانوتوی آ جاتے ہیں دیوبند کا جھگڑا چھڑانے کے لیے۔ بڑی مشہور و معروف عبارت ہے۔ اب بتائیے، یہ ان کے گرو گھنٹال مولوی ہیں کہ جو نبی کے لیے عقیدہ مانا جائے وہ کفر و شرک ہے، اور وہی ان کے مولا اتنے بڑے تصرف والے ہو گئے، اتنی بڑی وسعت ہو گئی، اتنا بڑا ان کا کمال درجہ ہو گیا کہ وہ جو ہے دیوبند کا جھگڑا جو ہے چھڑانے کے لیے جسد عنصری کے ساتھ آ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں میاں جھگڑا مت کرو۔ اور یہ بتائیے، اتنی مشہور و معروف ان کی کتاب ہے، جسد عنصری کے ساتھ آ رہے ہیں، حاضر ہو رہے ہیں دیوبند میں۔ اور یہی نہیں، میں آپ کو ان کے اور گھر کی سیر کرا دیتا ہوں انشاءاللہ، اور آپ دیکھیں گے کہ بحمدہ تعالیٰ ان کے واقعہ جو ہے ان کی کتابوں میں کیا کیا ہے۔ جو نبی کے لیے مانے، نبی کے لیے اعتماد رکھے، نبی کے لیے مانے فضائل میں، تو وہ کفر و شرک ہو جاتا ہے۔ وہی اپنے مولوی کے لیے مانے تو عین ایمان ہو جاتا ہے، ان کے درجے کی بات ہو جاتی ہے، ان کے کمال کی بات ہو جاتی ہے۔ آئیے، یہ جو ہے اشرف السوانح، اس کی جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 40 آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ یہ لکھا ہے کہ شہادت کے بعد ایک عجیب واقعہ ہوا۔ شب کے وقت گھر کے مثل زندہ کے تشریف لائے اور اپنے گھر والے کو مٹھائی لا کر دی، اور فرمایا اگر تم کسی سے ظاہر نہ کرو گے تو اسی طرح روز آیا کریں گے۔ لیکن ان کے گھر والوں کو یہ اندیشہ ہوا کہ گھر والے جب بچوں کو مٹھائی کھاتے دیکھیں گے تو معلوم نہیں کہ کیا شبہ کریں گے، اس لیے ظاہر کر دیا اور پھر آپ تشریف نہ لائیں۔ یہ واقعہ خاندان میں بڑا مشہور ہے، یعنی کہ قاسم حضرت اشرف علی تھانوی کے جو ہے نانا جو ہے تشریف لاتے تھے اور مٹھائی بچوں کو دیتے تھے، اپنی قبر سے آتے تھے، اور جب یہ واقعہ نانی صاحب کو معلوم ہوا تو نانی صاحب سے کہا کہ بتانا مت کسی کو، اگر بتا دو گے تو دوبارہ مٹھائی نہیں لے آئیں گے۔ تو یہ دیکھیے، یہ خاندان میں بڑا مشہور و معروف واقعہ تھا۔ شہادت کے بعد آپ جب شہید کر دیے گئے تو مٹھائی لے کر آتے ہیں، بچوں کو مٹھائی کھلاتے ہیں۔ اب بتائیے، اب ان کے گھر کا یہ عالم ہے، اتنا بڑا ان کا مرتبہ ہو گیا ہے۔ ایک حوالہ میں آپ کی بارگاہ میں اور پیش کر دیتا ہوں، حوالہ کم نہیں دوں گا بحمدہ تعالیٰ، حوالت کے جو 1-2 حوالے سے مزہ نہیں آتا ہے، حوالہ اور دوں گا انشاءاللہ۔ یہ دیکھیے، یہ ان کی کتاب ہے، یہیں تک کہ نہیں، یہ دیکھیے ان کی کتاب ہے تذکرۃ الرشید، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 212 پر کیا فرماتے ہیں۔ پھر فرمایا
پھر اپنے والد کے ہمراہ مکہ معظمہ میں 12 سال تک مقیم رہی، نہایت ہی پارسا عابدہ زاہدہ تھیں، سینکڑوں حدیث بھی ان کو حفظ تھی۔ انہوں نے مجھ سے فرمایا، بیٹا حضرت کی بہت شاگرد مرید ہیں مگر کسی نے حضرت کو نہیں پہچانا۔ جن ایام میں میرا قیام مکہ معظمہ میں تھا، روزانہ میں نے صبح کی نماز حضرت کو حرم شریف میں پڑھتے دیکھا اور لوگوں سے سنا بھی کہ یہ حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی ہیں جو گنگو سے تشریف لایا کرتے ہیں۔ اب بتائیے، رشید احمد گنگوئی مکے میں حاضر ہوتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، بتائیے گنگو کی خانقاہ سے آتے ہیں اور مکہ معظمہ میں یعنی کہ حرم شریف میں یہ جو ہے نماز پڑھتے ہیں۔ بتایا کہ حضرت کسی نے نہیں پہچانا، میں جان گئی اور میرا قیام اتنے دن رہا اور کسی نے نہیں پہچانا، کسی کو فرماتے سنا یہ رشید احمد گنگوئی ہیں جو گنگو سے لاتے ہیں، تشریف لاتے ہیں اور یہاں نماز پڑھتے ہیں۔ یہ دیکھیے اتنے بڑے حاضر و ناظر ہو، نبی کے لیے کیا عقیدہ ماننا کفر ہے، شرک ہے، سلف سے ثابت نہیں ہے، کسی نے یہ عقیدہ بیان نہیں کیا، الیاذ باللہ۔ وہی اپنے مولویوں کے لیے وسعت اتنی مان رہے ہیں، اتنا اختیار مان رہے ہیں اور اتنا حاضر و ناظر کا عقیدہ مان رہے ہیں کہ گنگوں سے تشریف لاتے تھے اور وہاں پہ نماز پڑھتے تھے۔ اب بتائیے، اب آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ میں نے کتنے حوالے ان کے گھر سے پیش کیے ہیں، اور ابھی نہیں، بس ابھی میں اور بھی حوالہ پیش کروں گا آپ کو انشاءاللہ، سب سیو کر کے رکھیے۔ اور اتنے حوالے سے کچھ نہیں ہوگا، حوالے کے انبار ہیں اس کے اندر بھی۔ چلیے جی، آپ کو ایک دو حوالے اور پیش کر دیتا ہوں، آپ کی ویسے تو حوالے ہیں اور بھی ہیں مگر ایک اور حوالہ پیش کر دیتا ہوں جو بڑا مشہور و معروف ہے۔ یہ دیکھیے، یہ فتاوی دارالعلوم دیوبند ہے۔ فتاوی دارالعلوم دیوبند میں دیتا ہوں، اس کے بعد ایک حوالہ اس سے فتاوی دارالعلوم دیوبند سے پہلے میں ایک حوالہ آپ کی بارگاہ میں اور پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ دارالعلوم دیوبند ہے، یہ ماہنامہ چھپتا تھا۔ دارالعلوم دیوبند کا حوالہ میں نے پرسنل کے لیے رکھا ہے، انشاءاللہ میں آپ کو دوں گا وہ بھی۔ یہ دیکھیے، یہ ماہنامہ ہے جو بڑا مشہور و معروف ہے اور اس کا صفحہ نمبر جو ہے 23 ہے اور مارچ 2009 کا ہے۔ اس میں کیا لکھتا ہے، اب یہ دیکھیے کہ اب یہ فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بھی کہہ رہے تھے کہ کفر و شرک ہے اور خود رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے عقیدہ مان لیا۔ ابھی تو کہہ رہے تھے کفر و شرک ہے، ان کے مولوی بھی کر رہے تھے۔ اب جب اپنے مولویوں کی مکاری، دجالی، کذابی، عیاری دیکھی تو یہ عقیدہ اپنی کتاب میں ماہنامہ میں چھاپ دیا اور لوگوں کو جو ہے یہ ندا دی، یہ حرکت کرنا بند کرو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کیا چہرہ لے کے جاؤ گے۔ اب یہی دیکھیے، اس میں فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم کی صورت کے خلاف اپنی صورت بناتے ہیں اور داڑھی کو منڈواتے ہیں۔ یہ خیال ہوتا تھا کہ موت کا مقرر وقت کس کو معلوم نہیں، اس حالت میں اگر موت واقع ہو جائے تو قبر میں سب سے پہلے سید المرسلین صلی اللہ تعالی وسلم کا چہرہ انور کی زیارت ہوگی، تو کس منہ سے چہرہ انور صلی اللہ تعالی وسلم کا سامنا کریں گے۔ اب یہ دیکھیے کہ بتا رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم قبر میں تشریف لائیں گے تو کس منہ سے آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ چہرہ دکھاؤ گے، کس منہ سے دکھایا جائے گا چہرہ۔ تو آپ کو یہ بات واضح ہو گئی کہ ابھی لکھ رہے اپنی کتابوں میں معتبر جو حاضر و ناظر کا عقیدہ مانے وہ کفر شرک، اب ان کے مولویوں کے اوپر کیا فتویٰ لگے گا۔ میں نے ان کی معتبر کتاب پیش کی ہے کہ کفر شرک جو ہے یہ عقیدہ بیان کر رہے ہیں کہ جو مان لے، خواہ انبیاء ہوں یا ولی ہوں، اور اپنے ولیوں کے لیے کیا کیا مان رہے ہیں۔ اور جب اپنے وقت کی بات پڑھی، پتہ چلی اپنے ملا کی بات آئی تو یہ ماہنامے میں چھاپ دیا کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام قبر میں جلوہ افروز ہوتے ہیں اور ان کو زیارت کرواتے ہیں۔ تو یہ بتاؤ پھر اپنا منہ چہرہ لے کے کس منہ سے جاؤ گے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنا چہرہ دکھاؤ گے، داڑھی منڈواتے ہو۔ اب بتائیے، تو یہ بڑا میں نے جو ہے حوالہ پیش کر دیا۔ ویسے حوالے بہت ہیں میرے پاس بحمدہ تعالیٰ، وہ کرم ہے حبیب تعالیٰ کے کرم سے، مگر میں نے آپ کو یہ شاید غالباً 4-5 حوالے ایسے دیے ہیں، 5-6 حوالے جو ان کے گھر سے ثابت ہوتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جو وسعت اور مقام اختیار حاضر ناظر کا جو ماننا وہ کفر و شرک ہے، مگر ان کے گرو گھنٹال، ان کے مولوی، وہ ان کے لیے بڑی اور
اچھی بات ہے، عبرت کی بات ہے، مقام کی بات ہے، رتبے کی بات ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، وہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے مان لیا جائے، اعتبار کر لیا جائے، یقین کر لیا جائے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے مانا جائے، وہ کفر اور شرک ہو جاتا ہے۔ سلف میں کسی نے ثابت نہیں کیا، یہ کسی میں یہ عقیدہ کہیں نہیں ثابت تھا، اور وغیرہ وغیرہ۔ ابو بکر غازی پوری کہہ رہا ہے، ان کا ساجد خان نقشبندی کہہ رہا ہے، اور وہی عقیدہ جو اپنے ملاؤں کے لیے مان رہے ہیں، ان کی وسعت کو بتا رہے ہیں، اپنی کتابوں میں لکھ رہے ہیں۔ اور میں نے ماہنامہ سے آپ کو بھی دکھایا کہ جو ہے یہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارگاہ میں جب اپنے گرو گھنٹال کی اپنی حرکتیں دیکھیں تو ماہنامہ 2009 میں چھاپ دی کہ حضور فخر دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام مزار مقدس میں حاضر ہوتے ہیں، ان کو چہرہ اپنا کیا دکھاؤ گے؟ خیر ایسے حوالے بہت ہیں میرے پاس، 2-3 حوالے اور ہیں، مگر میں اتفاق کرتا ہوں، اتنے پہ بس میں آپ کو پیش کرتا ہوں۔ اور یہ حوالہ اپنے پاس سیو رکھیے۔ دیوبندیوں کے گھر سے میں نے آپ کو ثابت کیا کہ حضور فخر دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام حاضر و ناظر ہے۔ ابھی میں کسی حدیث کی طرف نہیں گیا، نہ قرآن کی آیتیں میں نے پیش کی، ورنہ قرآن کی آیتیں بھی جو ہے شاہد ہے اس کے اوپر، اور جو ہے اور حدیث میں بھی آیا ہے حضور فخر دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام حاضر و ناظر ہے۔ اور یہ حاضر و ناظر کا عقیدہ قطعیات میں سے نہیں ہے، ظنیات میں سے ہے۔ اس کے بارے میں اگر آپ کو مطالعہ کرنا ہو تو فیض احمد اویسی کی کتاب، علامہ غلام رسول سعیدی کی کتاب مقام نبوت اور ولایت، اور فیض احمد اویسی کی کتاب آپ پڑھ لیں، اس میں یہ لکھا ہے ظنیات سے ہے اور باب فضائل سے ہے۔ تو اس کو اچھے طرح سے آپ اپنے سیو رکھیے گا، اور اس آڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ یہ حوالہ بڑا معتبر ہے، آپ کے لیے بہت فائدہ دے گا بحمدہ تعالیٰ۔ اور اس فقیر کو دعا میں یاد رکھیے۔ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نام سے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ہے کرم سے اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے۔ وہ آپ سے بھی میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ بھی مجھے معاف فرمائیں اگر کوئی غلطی ہوگی۔ اس آڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ دور تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔